नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबाबिद वकार तकबीर स्पेशल के अंदर मैं और मेरे साथ सैयद असद अली शाह साहब जो कि सच्ची बात के मेज़बान हैं, आपके मारूफ़ प्रेजेंटर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज के इस तकबीर स्पेशल के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह कि आप के इल्म के अंदर है कि आज हम गुफ्तगू बलूचिस्तान के इशू के हवाले से करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। बहुत सारे मसाइल ने पाकिस्तान को घेर रखा है। अमेरिकन जंग है, पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। टेररिज्म है, पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान का मसला है, पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। मुल्क के अंदर एनर्जी का बहरान है, पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस पर अमल दरामद की कोई सूरत हाल ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के लिए वो इशू है। अलगर्ज़ आप इशू डिस्कस करना चाहें तो आपको सैकड़ों इश्यूज़ नज़र आएंगे जो इस वक्त बड़े करंट इश्यूज़ हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं और जिनको मुल्क ने घेरा हुआ है। लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए सबसे अहम इशू जो हमारे नज़दीक है और जिसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कम तवज्जो दे रहा है और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार भी जिसकी तरफ तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझते और जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ़्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की है उस इशू को उठाने की। बलूचिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने अदालतें लगाईं और इसी को इशू को उठाया। वो बलूचिस्तान का इशू है। बलूचिस्तान इस वक्त किन अहवाल के अंदर है, क्या उसकी सूरत हाल है, ये आज हम 2-3 घंटे मिलकर इस इशू को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जिस तरह आपके इल्म में है कि मेरे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो के अंदर सैयद असद अली शाह साहब जो आज हमारे साथ मिलके मेज़बान भी होंगे हमारे साथ और मेहमान भी होंगे। बहुत शुक्रिया नाम साहब। और उसके साथ आपके इल्म में है कि नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब जो कि एक नामवर शख्सियत हैं पाकिस्तान की और जिन्होंने सियासत की दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की सियासत की दुनिया के अंदर एक नई रस्म को रवाज दिया है। बड़ा अजीब दौर है जिसमें पाकिस्तान की सियासत गुजर रही है। कोई बीटी मेंबर भी इक़्तिदार में रहते हुए बीटी मेंबरशिप से रिज़ाइन करने के लिए नहीं तैयार। किसी इशू बेस के ऊपर इल्ज़ामात लग जाएं तो वज़राए आज़म भी इस्तीफ़े नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुजरिम करार दे तो भी वो इस्तीफ़े देने के लिए नहीं तैयार। लेकिन एक अजीब हवा आई कि मुल्क का एक मुंतखब सेनेटर जिसका एक अपना किरदार है, बलूचिस्तान के अंदर जिसका एक अपना बहुत बड़ा कबीला है, वो उठता है और बलूचिस्तान इशू के हवाले से जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो सेंटरशिप से भी इस्तीफ़ा दे देता है और बलूचिस्तान पीपल पार्टी के सदर होते हुए वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे देता है। मेरी मुराद जनाब हाजी नवाबज़ादा लश्करी रईसानी साहब हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं हमारी यूके की बड़ी मारूफ़ और महबूब शख्सियत जो हमेशा हक़ और हक़ के साथ रहते हैं, जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, वो भी हमारे साथ महव गुफ्तगू होंगे। तो मैं दोनों अहबाब को, जनाब नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब को और लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को, इस तकबीर स्पेशल के अंदर अस्सलामु अलैकुम भी कहता हूँ और खुश आमदेद भी कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नवाबज़ादा लश्करी रईसानी साहब आप भी मौजूद हैं या नहीं? जी मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको और लाड साहब को भी सलाम कह रहा हूँ, सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम सलाम। रईसानी साहब मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रात के 12:15 बजे हुए हैं मेरे ख्याल के अंदर। तो आप इस वक्त इस अहम इशू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आप इस वक्त जाग रहे हैं। लाड साहब आपकी इजाज़त हो तो हम लश्करी रईसानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें।
اب بالکل کریں، کیونکہ وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میں ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہوں، اس لیے ان سے بات کریں. اب چاہے میں بھی ایک فنکشن میں ہوں، لیکن میں انتظار کروں گا اور بات کروں گا. ٹھیک ہے. ہم نے ساتھ ساتھ اس لیے میری سرکار لیا کہ اصل میں آپ دونوں نے گفتگو کرنی ہے اور قوم کو کی رہنمائی کرنی ہے اس ایشو کے حل کی طرف. آپ دونوں کا بہت تجربہ ہے اس حوالے سے، تو ہم نے دونوں کو جوائن رکھا کہ گھنٹہ ڈیڑھ ہم آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں. ہم درمیان میں میزبانی کا صرف فریضہ سر انجام دیں گے. جی نوابزادہ صاحب، کہاں سے آپ گفتگو شروع کرنا چاہیں گے بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے خان صاحب تھوڑا اجازت دیں، میں کوشش کر کے مختصراً بلوچستان کے ایشو پہ روشنی ڈالوں گا، اور ابتدا میں 1947 سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، عرض یہ کہ جب انگریز افغانوں سے شکست کھا کے واپس ہندوستان کا انہوں نے رخ کیا، یقیناً انگریز سرکار نے یہ سوچا ہوگا کہ اس شکست کا بدلہ افغانوں سے لیا جائے. تو یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقشہ ہوگا اس خطے میں بدستور اپنا وجود، اپنا موجودگی کسی نہ کسی شکل میں رکھنے کے لیے. جب انگریز سرکار یہاں سے جا رہا تھا تو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان معرض وجود میں آیا. پاکستان روز اول سے ایک بدقسمتی سے کہیں یا ایک المیہ کہیں، سامراجی سرکار کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرتا رہا، جس میں ابتدائی جو وقت تھا اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہاں جمہوریت نہیں تھی، اور سامراجی سرکار، سرمایہ دار دنیا اور پاکستانی مذہبی طبقہ کے ایک ملی بھگت سے پاکستان کمیونزم اور سرمایہ دار دنیا کے درمیان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا، اور اس کی وجہ سے یہاں جمہوریت اور مثبت روایت پنپ نہ سکے. پاکستانی ریاست کے سماج اور سیاست کو یہاں ایک یعنی ارتقاء کو اجازت بھی نہیں دیا گیا، یا ارتقاء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ ایک باضابطہ سماج کا تشکیل ہو سکے. اور یہ بہت عرصے تک چلتا رہا. جو ہی سوویت یونین نے افغانستان میں قدم رکھا تو وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کولڈ وار سے نکل کے ایک باقاعدہ جنگ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں 10 سال جنرل ضیاء کا ڈکٹیٹرشپ رہا، اور اس ڈکٹیٹرشپ نے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر ابتدا میں ہی ارتقاء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور پھر جب جنرل ضیاء کا وہ جہاد کے نام پہ ایک سرمایہ دار دنیا کو موقع دیا گیا کہ پاکستان میں قدم رکھے اور سوویت یونین کے ساتھ جنگ لڑے، تو یہاں پھر کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور سرمایہ دار دنیا یہ نہیں چاہتا تو یہاں کوئی جمہوری تحریک چلے اور اس ملک کے لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکیں، تو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی، جس کی وجہ سے جینوئن لیڈرشپ کو کسی نہ کسی شکل میں سیاسی عمل دخل سے، سماجی عمل دخل سے ہٹانے کا کوشش کیا گیا، اور اس کو ریپلیس نااہل اور مصنوعی لیڈرشپ سے کی جاتی رہی. اور آپ دیکھیں کہ جب 1970 کے الیکشن ہوئے تو صوبہ پختونخوا، سندھ کا ایک حصہ، بنگلہ دیش جو آج بنگلہ دیش اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں ڈیموکریٹک پروگریسو سوشلسٹ فورسز نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، سرمایہ دار دنیا نے ان قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے جمہوری امر نے اپنا عمل دخل شروع کی، جس کی وجہ سے ابتدا میں
بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا اور اس کے بعد بلوچستان کا وہ کیڈر، پختونخوا کا وہ کیڈر جو پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ اس سیاسی عمل سے دور ہوتے گئے، اور جس کے بعد ایک مصنوعی لیڈرشپ بلوچستان سمیت باقی ملکوں پہ کے علاقوں پہ مسلط کی گئی، کیونکہ بلوچستان جغرافیائی طور پہ، سیاسی طور پہ، تاریخی طور پہ، سماجی اور نفسیاتی طور پہ ہندوستان کے حصہ کبھی نہیں رہا۔ تو رد عمل میں بلوچستان کی اکثر لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ جب پارلیمانی جمہوری سیاست میں ان کا راستہ روکا اس لیے جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ سرمایہ دار دنیا کے سیاست سے ہٹ کے اور سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ پارلیمانی سیاسی جمہوری سیاست سے ہٹ گئے اور ایک شدت کا یا مزاحمت کا راستہ اپنایا، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اور اسی طریقے سے دوسرے بین الاقوامی قوتوں نے اس جینی لیڈرشپ کو یا ایلیمنیٹ کی جو حقوق مانگ رہے تھے، یا ان کو ریپلیس کر کے ایک مصنوعی لیڈرشپ کے حوالے سے لائے، جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کرپشن میں اضافہ ہوئی، جس کی وجہ سے بد اعتمادی پیدا ہوتا رہا پاکستانی فیڈریشن اسٹیبلشمنٹ اور بلوچستان کے جینین لیڈرشپ اور قبائل کے درمیان میں۔ اب آپ دیکھیں پھر اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کے ایک اور فیز میں جب جنرل مشرف تشریف لاتے ہیں اور 9/11 کا جو واقعہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں آمریت آتی ہے تو یہاں یہ کو انسیڈنسز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت جنرل مشرف نے آنے کے بعد وہ جو اسلامسٹ ایک ضیاء الحق کا دور تھا اور ایک انہوں نے بنیاد رکھا تھا فنڈامنٹلسٹ رائٹسٹ شدت پسندی اسلام کا، جنرل مشرف نے اس کو بالکل بدل کے ایک سو کال پروگریسو ڈیموکریٹک اور انلائٹنمنٹ ماڈریشن کا نام دیا، جس کے نتیجے میں پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سو کال ڈیموکریٹک فورسز اور سرمایہ دار دنیا ملے، اور پاکستان جو کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا کمیونزم اور سرمایہ دار دنیا کے درمیان، پاکستان کو فنڈامنٹلسٹ رائٹس اور سرمایہ دار دنیا کے درمیان پھر ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا گیا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان اس کے لوگ اس کا سرزمین قتل گاہ بنا، اپنے ہی جو ہے فورسز اور زمین کھاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ عرض کیا کہ بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کو جغرافیائی اور تاریخی طور پہ الگ سمجھتے ہیں، تو وہ جو احساس محرومی پچھلے 65 سال سے تھا، وہ احساس محکومی تھا، اور ڈیموکریٹک جو عمل میں بلوچستان کے جینین لیڈرشپ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اسٹیبلشمنٹ میں، فیڈریشن کے اندر، سیاسی عمل میں۔ تو بلوچستان کے وہ لوگ جو محسوس یہ کر رہے تھے کہ ان کو ریاست پاکستان کے تمام نظام اور معاملات کے اندر ڈیو شیئر نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے ایک شدت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17ویں صدی میں جب ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ سے داخل ہوا، تو آج وہی گیٹ وے سینٹرل ایشیا کا گوادر ہے، تو وہ بلوچستان کے احساس محرومی کو بین الاقوامی قوت ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ آج بلوچستان جو کہ انٹرنیشنل کراس روڈ ہے، ہب آف دا ورلڈ ہے، اور وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور سینٹرل ایشیا سے قریب ترین راستہ ہے، اس تمام احساس محرومی، احساس محکومی کو بین الاقوامی قوتیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، پولیٹیکل ورکرز کو اغوا کرنے کے بعد
ان کے لاشیں سال 1.5 سال بعد ملتے ہیں، اور ایک سازش کے تحت بلوچستان کے سرزمین کو ایک اس طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ان کو تنگ نظر دکھایا جا رہا ہے، وہاں کے تعلیم کو برباد کیا جا رہا ہے، کہ جو ایشو انٹرنیشنلی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم بلوچستان کے لوگ اپنے فیڈریشن سے شکوہ کرتے ہیں، فیڈریشن کو ڈائلاگ رکھنا چاہیے تھا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، مگر جب بھی بلوچستان کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارے آج کے حکمران اسٹیبلشمنٹ اپنے نااہلی چھپانے کے لیے اس کو بین الاقوامی سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یقیناً دنیا کے اندر سازشیں چلتی ہیں، مگر ریاست اپنا کردار سنجیدگی سے باضابطہ طور پہ میرٹ کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں کے اندر ایک تکلیف، ایک کرب، ایک پسماندگی، وہاں کے تعلیمی ادارے بند ہونے کو آ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ریاست پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، وہاں کا تجارت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مغربی سرمایہ دار دنیا کے جنگ کے نتیجے میں بلوچستان اور صوبہ پختونخوا میں آئے ہیں، وہ بھی اپنے ایک منفی کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچوں کے اندر ایک عدم اعتماد، ایک نفرت کا ایک جو ہے فضا قائم ہو رہا ہے، جس کو بین الاقوامی قوتیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی اس طریقے سے دیکھیں کہ اس تمام سچویشن کے اندر شیعہ سنی کے نام پہ ایک دہشت گردی کا لہر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کا حصہ ہے، جس کے اس سرزمین کو جو ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگ جن کے بین الاقوامی ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں، ہمارے سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بلوچستان کے سچویشن کو مزید بدتری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو اور فورن آفس کو، اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی فورن آفس ہے، مجھے تو یقیناً بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ فورن آفس کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ نیٹو کو راضی و خوش رکھے، اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر فورن انٹرونشن ہے، دخل اندازی ہے بلوچستان میں، تو فورن مشنز کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ فورن انٹرونشن کے ساتھ ساتھ اندرونی انتظامی خلا، نااہل مصنوعی قیادت جس کو پچھلے کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا، وہ مزید پیچیدگیاں، مزید بحران، مزید پریشانیاں بلوچستان کے لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بین الاقوامی بحران کھڑا ہونے والا ہے بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان کے لوگ ایک بہت بڑے ٹریجڈی سے اس وقت ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں، جس کے لیے چاہیے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، فورن آفس، بین الاقوامی قوتیں، اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، اس ٹریجڈی کو، اس بحران کو، اس المیہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جی نوابزادہ صاحب، شکریہ، آپ نے یہ تعارفی گفتگو کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف سوالات کے لیے آئیں، جی لاڈ صاحب، کیونکہ آپ کسی پروگرام میں بھی ہیں اور آپ نے شرکت بھی کرنی ہے، آپ کیا کہیں گے جو لشکری رئیس ثانی صاحب نے گفتگو کی؟ نوابزادہ لشکر رئیس ثانی صاحب جو ہیں وہ بڑے نالجبل ہیں، اور جس خوبصورتی سے انہوں نے پوری تاریخ بتائی اور جو کنٹمپری ہسٹری جو بلوچستان کی ہے، اور بلوچستان کے اندر جس طریقے سے انٹرنیشنل انٹرفیئرنس اور وہاں پہ سیاست کھیلی گئی ہے اور کھیلی جا رہی ہے، میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نوابزادہ صاحب اور بہت سارے جو میجورٹی لوگ جو بلوچستان کے ہیں، بلوچی ہمارے بھائی بہنیں، وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر اپنا جو سیاسی حل چاہتے ہیں، ریسورسز ہو یا پولیٹیکل پاور ہو، یہ جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اسلام آباد سے، اور جو لوگ اسپیشلی جو بلوچی کلچر کو نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا ہوں، اور جو لوگ بلوچی
جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے، خدا کی قسم اگر میں ایوان صدر میں ہوتا تو میں ایوان صدر کو کھول کے ایک وہاں پہ ریکنسیلیشن سینٹر بنا دیتا کہ جتنے لوگ ناراض ہیں جو ہمارے بھائی، ان کو بلایا جائے اور ہر روز ان کی باتیں سنی جائیں، تاکہ جو ان کے گلے ہیں جو رائٹلی سو کہ فارن آفس ہو یا وہاں کا سینٹرل گورنمنٹ ہو جو آؤٹ آف ٹچ ہیں، وہ ان کی بات سن سکیں۔ اب جو مسئلے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، چاہے وہ سیاسی لوگوں کو جو اٹھا کے قتل کر کے پھینکا جا رہا ہے، یا وہاں پہ پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، یا وہاں پہ دوسرے جو نان بلوچی ہیں ان کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، سیاسی اور جو وہاں کے جو بلوچی لوگ ہیں ان کو یہ سارا بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تو سینس آف بلونگنگ کے لیے ایک ڈائیلاگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ نوابزادہ لشکری راجستانی صاحب کو اگر کسی اور کو، میں ان کا نام اس لیے کیونکہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی سوسائٹی کو جانتا ہوں، کہ وہ اگر ان کو اپنا اسپیشل انوائے آن بلوچستان بنا کے وہاں بھیجیں تاکہ لوگوں کی بات سنیں، اور پھر وہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر 2 دن کا فل سیشن ہو تاکہ لوگ سنیں، جس میں چیف آف آرم فورسز سے لے کر جو وہاں کی جو ادارے ہیں وہ بھی سنیں کہ ان کے کمپلینٹس کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے انگیج ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رحمان ملک صاحب نے بغیر سوچے سمجھے سب کے جناب وہ کیسز معاف کر دیے اور اعلانات کر دیے، لیکن کسی ان لیڈروں میں سے کسی نے اس کا آفر جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا، اس لیے کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں، اعتبار نہیں، ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ یہ ان کو کانفیڈنس لینے کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہاں پہ بلوچی بھائی ہیں، پشتون ہیں، وہاں پہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، ان سب کے جتنے جو اختلافات ہیں ان کو سننے کے لیے، ریسورسز کا مسئلہ ہے، وہاں پہ سونا ہے، وہاں پہ منرلز ہیں، وہاں پہ گیس اور تیل ہے، اس کی پراپر شیئر اور اس کا جو رائٹ فل جس طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام ہو تاکہ غربت ختم ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی انگیج لوگ ہوں اور یہ وہ سمجھیں کہ دے آر پارٹ آف پاکستان، دے آر اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے۔ جی رئیسانی صاحب کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پریزیڈنٹ صاحب اس مسئلے کے لیے اتھرائز کریں۔ اگر پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو یہ اختیارات دینے ہوتے تو آپ سینیٹرشپ کیوں چھوڑ کر آتے اور پیپل پارٹی کی بلوچستان کی صدارت سے استعفیٰ کیوں دیتے؟